जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब बात होती है जन्नत की तो बात होती है जन्नत के दर्जात की। इसी तरह अहदीस मुबारका में दर्जात की बुलंदी का जिक्र आता है। तो इस ज़मीन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर दर्जात से मुराद क्या है, जन्नत के कितने दर्जात, जन्नत क्या है, जन्नत के दर्जात क्या हैं, जन्नतें कितनी हैं। अब जन्नतें कितनी हैं इस पर तो मैं आपको एक एक करके दर्स दे चुका हूँ पहले, कि दारुल जलाल पर है और जन्नत अदन पर, जन्नत खुल्द पर, इसी तरह जन्नत नईम पर, जन्नत सलाम पर, दारुस्सलाम पर, इसी तरह जन्नतुल मावा पर, जन्नतुल फिरदौस पर, मुख्तलिफ एक एक जन्नत को लेकर हम इस पर दर्स दे चुके हैं। तो इसको खुलासतन यहाँ पर बयान करके फिर दर्जात की बात करते हैं कि लोगों की अक्सरियत में ये बात मशहूर है कि जन्नत तो एक वसी और अरीज़ बाग है, लेकिन हकीकत ये है कि जन्नत एक नहीं है बल्कि कई जन्नतें हैं। और जनाब सयूती ने जनाब कुर्तुबी और जनाब हलीमी से नकल किया है कि हर जन्नत के दर्जात हैं, फिर उसमें मनाजिल हैं और दरवाज़े हैं। तो अल-बुदूर उस-साफ़िरा में इमाम सयूती से नकल करते हैं। अच्छा, अब चूँकि मैंने आपको बाज़ जन्नतों के नाम भी गिनवा दिए और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ज़िक्र फरमाया है कि जन्नतों में फ़र्क और इम्तियाज़ के लिए नहीं ये है मामला, बल्कि जन्नत के औसाफ बयान करने की गर्ज से ये चीज़ें बयान की जाती हैं। हज़रत की इस राय को अत-तज़किरा फ़ी अहवालिल मौता व उमूरिल आखिरा, ये इमाम कुर्तुबी की जो किताब है इसमें नकल किया गया है। इसी तरह एक हदीस मुबारका हमारे सामने आती है, इस रिवायत को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। उम्मे हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई और आपसे अपने इस नौजवान बेटे के बारे में सवाल करने लगीं जो ग़ज़वा बद्र में शहीद हो चुका है। कहने लगीं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि मुझे हारिसा से कितना प्यार है, अगर वो अब जन्नत में है तो मैं इस पर सब्र करूंगी और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखूंगी, और अगर वो कहीं दूसरी जगह है तो आप देख रहे हैं कि मैं किस हाल में हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुझ पे रहम करे, क्या तू दीवानी हो रही है? क्या वहाँ एक जन्नत है? वहाँ तो बहुत सी जन्नतें हैं, और वो तुम्हारा बेटा हारिसा तो जन्नतुल फिरदौस में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी कि वो तो फिरदौस आला में है। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जन्नतें बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जन्नतों से इबारत है, जो कि इसके अंदर कि अल्लाह ताला का फरमान भी है कि इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, यानी मुत्तकी लोग जन्नतों और नहरों में होंगे। तो यहाँ लफ्ज़ प्लूरल इस्तेमाल किया गया है, जन्नात। अच्छा, जन्नत में फिर दर्जात भी हैं। एक रिवायत है जिसमें आता है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जों के दरमियान 100 साल की मसाफत है। इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, दर्जा सही की ये रिवायत है। अच्छा, इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि एक हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुरान जब जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो इसे कहा जाएगा कि पढ़ता जा और बुलंदी दर्जात की तरफ चढ़ता जा, तो वो पढ़ता जाएगा और हर आयत के बदले एक दर्जा चढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि जिस कदर कुरान इसको याद होगा वो सब पढ़ लेगा। तो इससे साबित क्या होता है कि जन्नत के दर्जात की तादाद कुरान मजीद की आयात की तादाद के बराबर है। तो अब 100 दर्जों वाली रिवायत भी आ गई, और ये कुरानी आयत जो कि हज़ारों में है, 6000 से भी ज़ायद हैं, ये भी आ गई। फिर जन्नतों का जिक्र भी आ गया। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया ये सब क्या है? 100 हैं, 6000 से ज़ायद हैं जन्नतें, तो फिर जो नाम मैंने आपको गिनाए उतनी ही हैं जन्नतें। तो इसको मैं इंशाअल्लाह ताला खुलासतन आपके सामने पेश करूँगा कि उलमा ने इसमें मुवाफ़क़त ये पैदा की है कि जन्नत के दर्जात, जो बड़े बड़े दर्जात हैं, वो 100 हैं, ये बड़े दर्जात। फिर उन दर्जात में फिर छोटे दर्जात भी हैं, उनकी मज़ीद तकसीम है। और फिर अलावा अज़ीम जन्नतों में भी फ़र्क है। एक ही दर्जे में जन्नतें हैं, लेकिन उनमें आमाल के हिसाब से किसी में एक चीज़ है तो किसी में एक चीज़ नहीं है।
اس کے بجائے کوئی دوسری چیز ہے، کیونکہ ہر بندے کا عمل الگ ہے۔ پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ درجہ کیا ہے۔ پہلے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے ذرا واضح ہو جائے۔ تو علامہ مناوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جنت میں 100 درجات کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اس فرمان نبوی اور جنت کے 100 سے زائد درجات پر دلالت کرنے والے دلائل میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری جو ہے قرآن پڑھتا جائے گا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جتنا قرآن اس کو یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یہ 100 درجات بڑے بڑے ہیں اور ان میں سے ہر درجے میں چھوٹے چھوٹے درجات پر مشتمل اور بھی درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس مسافت کو زیادہ اور کم کر دیا جائے گا، اور اس بات میں بھی کوئی تضاد نہیں کہ ہو سکتا ہے بعض کے درمیان مسافت 100 سال کے برابر ہو اور بعض کے درمیان 500 سال کے برابر ہو، تو اس میں بھی کوئی تعارض نہیں رہتا۔ بہرحال اس تفصیل کو فیض القدیر للمناوی میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اسی طرح اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے کہ یقیناً جنت میں 100 درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور پھر اسی سے ملتی جلتی احادیث جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی آتی ہیں کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ تم جب بھی اللہ عز و جل سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا بلند ترین مقام ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو اب جنت کے وسط سے مراد اس کی بہترین اور افضل ترین جگہ ہے، اور ایک قول کے مطابق وسیع ترین جگہ ہے۔ اسی طرح جنت کے درجات کی تعداد قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے مطابق ہے، یعنی کہ 6000 سے اوپر درجات ہیں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو درجے سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جنت کے درجات جن کا ذکر احادیث کی روشنی میں آتا رہے گا، پہلے بھی کچھ آیا ہے، تو ان میں سے بعض درجات تو وہ کہتے ہیں کہ حسی ہیں، اور اس سے مراد جنت کے وہ درجات ہیں جن میں ہر درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، یا اتنی مسافت ہے کہ جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے، یا 500 سال کی یا 100 سال کی۔ تو 2 ویریشنز ہیں مسافتوں کی، لیکن یہ درجات حسی ہیں، ریالٹی پر بیسڈ ہیں کہ واقعتاً یہ ایک درجہ ہے اور وہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بعض درجات معنوی ہیں، جن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت اور مرتبے کی بلندی ہے۔ تو آپ جیسے سنتے ہیں نا کہ یہ عمل سے ایک درجہ بلند ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ درجہ معنوی، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، اس بندے کی قرب الہی کی ایک منزل اس نے طے کر لی۔ اسی طرح ایک درجہ دور ہو گیا، یعنی کہ قدر و منزلت میں ایک درجہ گر گیا، تو یہ معنوی درجہ ہو گیا، اور حسی درجہ تو ان ریالٹی کا درجہ ہو گیا۔ تو درجات میں یہ فرق ابن حجر نے بیان کیا ہے، اور اس فرق کو آپ نے فتح الباری میں جو صحیح البخاری کی شرح ہے اس میں بیان کیا ہے۔ تو درجات جنت جو ہے اس کی بلندی کے بارے میں ذرا سا پھر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جنت بہت بلند و بالا درجات کی حامل ہے، اور اس کے متعلق پھر بہت سی احادیث جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اب وہ ایک ایک کر کے ہم ساری حدیثیں تو نہیں بلکہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں بلند درجات والوں کو ان سے نیچے کے درجات والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر بلا شبہ ان بلند درجات والوں میں سے ہیں، اور انعام و اکرام کے لحاظ سے خوب تر ہیں۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر کے بالا خانے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب کے افق میں صبح کے وقت اکیلے رہ جانے والے چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے افضل ہوں گے۔
لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی حاصل نہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے، پھر اسے امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو متفق علیہ ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو امام بخاری تو اسے حدیث نمبر 6555 کے تحت لاتے ہیں، اور امام مسلم جو ہے اس کو حدیث نمبر 2831 کے تحت لاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الفتح میں ذکر فرمایا ہے کہ حدیث میں مشرق اور مغرب کو ذکر کرنے کا فائدہ رفعت کو اور دوری کی شدت کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ مجاہدین کے درجات میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا وہ حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2790، اور پھر اسے امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے حضرت کعب ابن مرہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل صنعت، یعنی اے تلوار اور تیر تیار کرنے والوں، تیر اندازی کرو، جس کا تیر دشمن تک پہنچے گا اللہ اس تیر کے ساتھ اس تیر پھینکنے والے کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں تو عبد الرحمن بن ابی نحام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درجہ کیا ہے؟ راوی حدیث نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درجہ یعنی تمہاری والدہ کی چوکھٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، پھر اسے امام نسائی بھی لاتے ہیں، اور اسی طرح اسے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث مبارکہ میں آپس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے کہ بعض درجات میں 100 برس کا فرق ہے، بعض میں 500 کا فرق ہے، اور پھر بڑی بڑے جنتیں ہیں، پھر جنتوں کے دروازے ہیں، پھر ہر جنت میں بڑے درجات ہیں، پھر بڑے درجات میں چھوٹے درجات ہیں، بعض درجات تو حسی ہیں اور بعض درجات معنوی ہیں۔ تو بہرحال اس تفریق کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ حسی درجات کو بڑھاتے ہیں اور بعض اعمال معنوی درجات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو سمجھ بھی سکیں، عمل بھی کر سکیں، اور اپنے ایمان کو تازہ بھی رکھ سکیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کروں گا میں اہل درجات کے درمیان نعمتوں کے فرق کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔